मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तहमंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मैं CKM टेलीविज़न का नुमाइंदा पास्टर विल्सन कामरान आपसे मुखातब हूँ और आज अतवार का दिन है और बिशप इजाज़ जो जीसस कॉल चर्च मिनिस्ट्री के बानी हैं और इस खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं और इस कलीसिया में अपनी खिदमत जो है बहुत ही खुश असलूबी के साथ जो है सर अंजाम दे रहे हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ बिशप इजाज़ साहब का और उनकी टीम का जिन्होंने आज मुझे इस कलीसिया में इनवाइट किया और आज सुबह हम सब ने मिलकर हम्द सना की, गीत गाए और दुआएं की और आखिर में खुदा का कलाम शेयर किया गया और कलाम के बाद बिशप इजाज़ साहब ने जो उनकी एक ख़ास टीम थी जिनको उन्होंने इनवाइट किया था, यानी मखदूम यावर शाह साहब और भाई जॉर्ज मसीह जो H9 से हैं, उनको और उनकी टीम को इनवाइट किया था ताकि वो आज इस कलीसिया में आ सकें और जो प्रोजेक्ट उनके पास हैं वो कलीसिया के लिए अनाउंस कर सकें। और बिशप इजाज़ साहब ने मखदूम यावर शाह साहब को और उनकी टीम को और भाई जॉर्ज को जो H9 से हैं उनको और बहुत सारे और दीगर खादमों को और लीडर्स को और कलीसिया को इनवाइट किया ताकि आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। मैंने इनकी मोहब्बत की ज़ुबान आपके सामने बोल दी है और आप ये कहेंगे और मेरी हाथ जोड़ के इनके साथ रिक्वेस्ट है कि जनाब ऑनरेबल गेस्ट आला मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि जैसे दूसरी कॉलोनियों में हाई स्कूल का इन्हें प्रोजेक्ट दिया, इकबाल टाउन में भी किराएदार लोग हैं, हमें भी हाई स्कूल जैसा गिफ्ट दिया जाए। ये कोई सियासी लोग नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये सियासी लोग नहीं है, ये खिदमत करने वाले हैं। ये वोटों के साथ इनका कोई तल्लुक नहीं है, ये खिदमत करते हैं और मसीही लोगों की खिदमत करते हैं, गरीबों की खिदमत करते हैं। और स्कूल का मैं इनके सामने आपके सामने इनसे रिक्वेस्ट कर दी है, आप वो क्या फैसला करते हैं इनकी जुबानी सुनेंगे। मैं दावा देता हूं जनाब इज्जतमाब ऑनरेबल गेस्ट सैयद मखदूम यावर शाह साहब, जिनकी NGO पीस क्लब है तो और इंटरनेशनल पीस क्लब के चेयरमैन भी हैं और फाउंडर भी हैं और ये करता धरता यही हैं और ये बा इख्तियार हैं, इन्हें कोई लालच नहीं है, ये खिदमत करते हैं। तो मैंने जो दरखास्त की है, मेरा ईमान है ऐसे खुदा का खादम होते हुए आप लोग की नुमाइंदगी करते हुए कि जरूर ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही। अब इनकी ज़ुबानी सुनते हैं और इससे पहले कि हम अपने अजीज मेहमानों को वेलकम करेंगे, इमरान साहब सामने आए, अंदर से 2 माला लाएंगे और एक डायरेक्टर साहब को बनाएंगे और एक चेयरमैन जनाब इज्जतमाब सैयद मखदूम यावर शाह साहब को पहनाएंगे। जी चेयरमैन साहब भैया भट्टी साहब सामने आएंगे। चेयरमैन साहब को चेयरमैन ही हाथ पहनाए तो अच्छी बात है। और इसके बाद नाम तो हकूक है पर नाम बदल कर हम बरकत की बात करते हैं। खुदावंद ने हजरत अब्राहम से कहा, अब्राहम से तुम ऐसे बरकत हो, और ज़बूर 115 में भी लिखा है खुदा तुमको और तुम्हारी औलाद को बढ़ाए और तुम खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, और लिखा है खुदा तुमको बरकत दे।
اور حقوق برکت صاحب سامنے آئیں گے. وہ ہمارے ڈائریکٹر جو اس سارے پروگرام کے ہیں انہیں مالا بنا کر استقبال کریں گے. آپ کی پرشکار ہوں. تھینک یو، مہربانی. تمام بیٹیوں، بھائیوں اور بچوں کو گڈ ایوننگ، سلام. اور میں اسہار کا اپنے سے زیادہ مستحق بش سب کو سمجھتا ہوں. میں چاہتا ہوں میں ان کو حاصل ہوں. کلیپنگ کیجیے گا. کیونکہ مختلف پروگرامز میں بشپ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اور جس پروگرام میں ان کو پایا ایسے لگا کہ اس پروگرام کے خود آرگنائزر ہیں. حالانکہ وہاں وزٹر اور گیسٹ ہوتے تھے. جو ان کے اندر جدت ہے، جو ان کے اندر اپنی کمیونٹی کے لیے محبت ہے، جو ایک جذبہ ہے، اور جو میں نے دیکھا ہے، میری خوشی ہے میرے لیے کہ میں بشپ اجاز صاحب کے ساتھ میں کام کروں گا. میرا دوست ہے کراچی میں وفات پا گئے، بشپ عنایت اجاز، بشپ پاکستان، آپ نے نام سنا ہوگا. تو وہاں میں نے بہت کام کیا، ہم نے آپ کی کمیونٹی کے لیے. وہاں ایک سراب کوٹ میں کم از کم 5 سے 6 ہزار نفوس پہ کرسچن کی کالونی تھی، جس کو طالبان نے قبضے میں لے لیا تھا. شاید آپ کے نالج میں ہو. تو وہ 17 سال قبضے میں رہی. یہ 2009 کی بات ہے جب یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھا. تو اس نے مجھے اپریسیشن کا لیٹر بھی لکھا. تو الحمدللہ ہم نے وہ کالونی واپس اپنے بھائیوں مسیحیوں کو دلوائی. اور اس میں وہ میری بیٹی ہماری ممبر ہے، نسرین، سسٹر نسرین ہماری ممبر ہیں. اس نے بہت جد و جہد کی اپنی قوم کے لیے. اور میرے تک وہ جب وہ پہنچی کسی ذریعے سے، تو کریم مالک نے ہم پہ کرم کیا کہ ہم نے وہ ایک جو پرامس کیا تھا اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے اس کو پورا کیا. اور وہ کو 16-17 سال چرچ کی بھی بہت بری حالت تھی، اس کو بھی رینوویٹ کیا. اور اس کے بعد ایک اسکول ساتھ بنایا، وہ بھی ان کے ہینڈ اوور کیا. تو غالباً 2009 سے لے کر آج تک الحمدللہ کنٹینیو وہ چل رہا ہے. وہاں 1400-1500 گھر آباد ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں. اسلام آباد میں 2008 میں ہمیں کراچی کے ہی دوستوں، مسٹر جوزف، مسٹر یوسف، مسٹر انجم، جو ایم پی بھی وہاں رہے، میرے ممبر ہیں، انہوں نے ہمارا انٹروڈکشن کروایا. اور میرے ممبر تھے میرے ادارے کے پہلے 185 ایم این اے ہمارے ممبر تھے، جس میں سے 110 یا 111 ممبر دوبارہ ایم این اے بن کے میرے ادارے کے آ گئے ہیں، ہمارے ادارے کو ممبرز ہیں. تو اس میں اپنا بٹی شہید بھی ہمارے ممبر تھے، منسٹر تھے اس وقت. تو وہ بھی کراچی گیا، تو انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ اسلام آباد میں کام کریں، وہاں ہماری کمیونٹی کے لیے بہت ضرورت ہے. تو جب 2008 میں ہم آئے تو پھر اس کے بعد سلسلہ کیا، کام کرنا شروع کیا. تو اس دوران چک شہزاد اور مہر آبادی کے لوگوں کو، ہنستے بستے لوگوں کو گھروں سے اٹھا دیا گیا، اور وہ یہ G9 کے گرین بیلٹ پہ آ کے بیٹھ گئے. شاید آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں کو. تھینک یو، مہربانی. تمام بیٹیوں، بھائیوں اور بچوں کو گڈ ایوننگ، سلام. اور میں اسہار کا اپنے سے زیادہ مستحق بش سب کو سمجھتا ہوں. میں چاہتا ہوں میں ان کو حاصل ہوں. کلیپنگ کیجیے گا. کیونکہ مختلف پروگرامز میں بشپ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اور جس پروگرام میں ان کو پایا ایسے لگا کہ اس پروگرام کے خود آرگنائزر ہیں. حالانکہ وہاں وزٹر اور گیسٹ ہوتے تھے. جو ان کے اندر جدت ہے، جو ان کے اندر اپنی کمیونٹی کے لیے محبت ہے، جو ایک جذبہ ہے، اور جو میں نے دیکھا ہے، میری خوشی ہے میرے لیے کہ میں بشپ اجاز صاحب کے ساتھ میں کام کروں گا.
میرے دوست تھے کراچی میں وفات پا گئے بشپ عنایت اجاز بشپ پاکستان، آپ نے نام سنا ہوگا. تو وہاں میں نے بہت کام کیا ہم نے آپ کی کمیونٹی کے لیے. وہاں ایک سراب کوٹ میں کم از کم 5 سے 6 ہزار نفوس پہ کرسچن کی کالونی تھی جس کو طالبان نے قبضے میں لے لیا تھا، شاید آپ کے نالج میں ہو. تو وہ 17 سال قبضے میں رہی. یہ 2009 کی بات ہے جب یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھا، تو اس نے مجھے اپریسیشن کا لیٹر بھی لکھا. تو الحمدللہ ہم نے وہ کالونی واپس اپنے بھائیوں مسیحیوں کو دلوائی. اور اس میں وہ میری بیٹی ہماری ممبر ہے نسرین، سسٹر نسرین ہماری ممبر ہیں. اس نے بہت جد و جہد کی اپنی قوم کے لیے، اور میرے تک وہ جب وہ پہنچی کسی ذریعے سے تو کریم مالک نے ہم پہ کرم کیا کہ ہم نے وہ ایک جو پرامس کیا تھا اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے اس کو پورا کیا. اور وہ بالکل 16-17 سال چرچ کی بھی بہت بری حالت تھی، اس کو بھی رینوویٹ کیا، اور اس کے بعد ایک اسکول ساتھ بنایا، وہ بھی ان کے ہینڈ اوور کیا. تو غالباً 2009 سے لے کر آج تک الحمدللہ کنٹینیو وہ چل رہا ہے. وہاں 1400-1500 گھر آباد ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں. اسلام آباد میں 2008 میں ہمیں کراچی کے ہی دوستوں مسٹر جوزف، مسٹر یوسف، مسٹر انجم جو MPAP وہاں رہے میرے ممبر ہیں، انہوں نے ہمارا انٹروڈکشن کروایا. اور میرے ممبر تھے میرے ادارے کے پہلے 185 MNA ہمارے ممبر تھے، جس میں سے 110 یا 111 ممبر دوبارہ MNA بن کے میرے ادارے کے آ گئے ہیں، ہمارے ادارے کو ممبرز ہیں. تو اس میں اپنا پٹی شہید بھی ہمارے ممبر تھے، منسٹر تھے اس وقت. تو وہ بھی کراچی گیا تو انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ اسلام آباد میں کام کریں، وہاں ہماری کمیونٹی کے لیے بہت ضرورت ہے. تو جب 2008 میں ہم آئے تو پھر اس کے بعد سلسلہ کیا، کام کرنا شروع کیا. تو اس دوران چک شہزاد اور مہر آبادی کے لوگوں کو، ہنستے بستے لوگوں کو گھروں سے اٹھا دیا گیا، اور وہ یہ G9 کے گرین بیلٹ پہ آ کے بیٹھ گئے. شاید آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں کو. تو جہاں یہ پیمز بنا ہوا نا بشپ صاحب، یہاں اسی طرح یعنی سردیوں کا موسم تھا، بارش آ رہی تھی. میرا کلاس فیلو آج کل ڈپٹی کمشنر ہے چودھری اصغر اور میں بائک پہ جا رہے تھے نا کالج سے واپس، یہ کالج جا رہے تھے صبح تو دیکھا نا کہ ایک بزرگ آدمی ہے، سائیکل ٹیڑھی میڑھی پڑی ہوئی ہے اور وہ بیچارہ ٹھٹر رہا ہے، زخم اس کو سارے لگے ہوئے. ہم نے فوری اٹھایا، پولی کلینک لے کے گئے. اچھا پولی کلینک لے کے گئے، ساتھ ہمارا دوسرا کلاس فیلو مل گیا، وہ آپ کا IG اسلام آباد بھی رہا ہے میرا کلاس فیلو سلطان اعظم تموری، وہ ساتھ مل گیا. تو ہم تینوں وہاں کے، ہم نے کہا یار ہم دونوں اس کا خیال رکھتے ہیں. اس کی جیب میں سے ہم نے جب کارڈ دیکھا نا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا شہزاد، ہم نے کیا لکھا تھا مسیح، مجھے کچھ یاد نہیں لیکن چک شہزاد سے تعلق تھا. ہم نے کہا ایسے کریں کہ آپ ان کا واسطے کے پاس جائیں، بزرگ آدمی ہم ان کی کیئر کرتے ہیں. اچھا جب وہاں گیا تو انہوں نے اس کی پھینڈی لگائی کہ تو نے ہمارے بزرگ کو مارا ہے. وہ بیچارہ منہ سوجا ہوا واپس آ گیا، 15-20 بندے بھی ساتھ ان کے آ گئے جی. تو اللہ کا کرم ہوا، اس وقت تک وہ کانشیس ہوش میں آ گیا پیشنٹ نا. ان سے پوچھا گیا جی کہ آپ کو کس نے مارا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ رتی جی گڈی میں مار گئی سی. کوئی پیک اپ ٹائپ تھی جو اس نے سارا کیا. اللہ نے کرم کیا، ہم نے کیا کہ وہ بچ گئے. تو سلطان تموری جو ہمارے تھے، جو IG بھی رہے میرے کلاس فیلو، ان کے اب والد صاحب نے اس وقت سیکٹری انٹیریئر تھے وزارت داخلہ میں، زید تموری کے نام پہ ان کا نام تھا، تو وہ تھے. تو انہوں نے کہا آپ نے بڑا پیسفل کام کیا ہے. اس پیسفل سے ہم نے پیس کلب بنایا، یعنی کہ پہلی کرسچن کی جان بچائی کریم مالک نے، وسیلہ ہمیں بنایا. تو وہاں سے بنیاد ہم نے. اچھا ہمارے کلاس فیلو جو تھے وہ ڈپلومیٹوں کے بچے تھے، ڈپلومیٹس کے بچے تھے، وہ اپنے ملکوں میں چلے گئے. وہ پیس کلب سے انٹرنیشنل پیس کلب ہو گیا. ان کنٹریوں میں 70 کنٹریز میں ہمارا یہ کلب رجسٹر ہے، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جاپان میں یہ رجسٹر ہے. تو ہم نے کام کرنا شروع کر دیا. یہ 80 کی بات کر رہا ہوں، 43 ایئرز ہو گئے اس کو، ابھی یہ 24 سال شروع ہو گیا، 44 اب ہو گیا شروع. تو وہ
کرنا شروع کر دیا. اچھا مختلف ہمیں یہ کہ یورپی یونین ہو گئے, یو ایس ایڈ ہو گئے, جاپنیز ہو گئے, مختلف کمیونٹی کے لوگ ہمیں ڈونیشن آفر کرتے تھے. تو ہم کہتے تھے کہ نہیں یار ہم خود کام کر رہے ہیں, ہمیں ڈونیشن کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ 44 ایئرز سے الحمدللہ آفس کے جتنے اخراجات ہیں میری پاکٹ سے چل رہے ہیں. سنگل پینی ہم نے کسی سے ڈونیشن نہیں لیا آفس کے لیے. پھر 2009 میں جب وہ کرسچن کالونی خالی کروائی تو ہمیں ضرورت پڑی, تو میں نے کہا یار یہ جو ڈونر بار بار ہمیں لیٹر لکھتے ہیں کہتے ہیں ہم ریکویسٹ کریں. ہم نے سب سے ریکویسٹ کی اور سب نے اوکے کر دیا. مزے کی بات یہ, تو ہم نے وہاں کام کرنا شروع کر دیا. تو اس کے بعد میں نے کہا یار اسلام آباد میں جتنی غالباً 11 بستیوں کی ہم نے یہ کچھ لوگوں کی ہم نے شناخت کارڈ اور یہ لسٹ وغیرہ ہم نے بنوائی تھی, تو ہم نے یونو بھیج دی. میں جنیوا گیا پھر, تو کچھ دوستوں سے ریکویسٹ کی. وہ الحمدللہ ہمارا کام سمجھیں کہ 80% تک ہم اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ ہمارا کام ہو چکا ہے. اب کچھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, کوئی چیزیں ہوتی ہیں, پروسیس ہوتا ہے, اس سے ہم گزر رہے ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم وہاں بڑھ جائیں گے. تو اس میں یہ تھا کہ اقبال ٹاؤن اس میں نہیں تھا. جس نے بھی یہ غفلت کی ان کو چاہیے تھا اس میں ان کو بھی شامل کرتے, ٹھیک ہے نا. اقبال ٹاؤن کا اس میں کوئی ذکر نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ اپنا بشپ صاحب کا جو جذبہ ہے اور جو ان کی محبت ہے, اور خصوصاً میں اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہا ہوں, جو میری بیٹیوں میں جذبہ ہے میں دیکھ رہا ہوں, تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا ان کی خواہش سے بہتر یہاں کام کریں گے. کیونکہ سٹارٹ ہم لے رہے ہیں اپنا رمشا کالونی سے. لازر صاحب کا ایک وہاں ایک کمیونٹی سینٹر ہے, ایک اسکول ہے, ایک ڈسپینسری ہے, اور ان کے سوئی گیس بجلی کے معاملات اور کچھ جو وڈوز بیوہ ہیں ان کے کچھ گھر, یہ سارے جو ہم نے ایک دیا واسطہ اسٹیمیٹ, تو وہاں سے انشاءاللہ ہم نے سٹارٹ لینا ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ نے ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ یہ کوآپریٹ کرنا ہے. ہمیں نشاندہی کرنی ہے کہ آپ کے ایریے میں کوئی ایسی جگہ ہے جو سی ڈی اے کی خالی پڑی ہو. سی ڈی ایس ہم لے لیں گے تاکہ وہاں اسکول کے لیے ہم پرپوزل بنا کے بھیج دیں. اس کام کے دوران وہ ہماری پرپوزل ہو کے آ جائے واپس. بجٹ کا ہمیں مسئلہ نہیں ہے, بجٹ ہمیں مل جائے گا. مین چیز ہے کہ ہم نے یہاں لیگلی جو معاملات ہیں اس ملک میں, یہ ہوتا ہے کہ لوگ جاب کرتے ہیں, جاب نہ کم کرنے کی تنخواہیں لیتے ہیں. یہ بہت بڑی بیماری ہوتی ہے لوگوں کو. کسی سے میں کئی بار گزر چکا معاملات سے. پچھلے میرا برخودار وہاں میرا مرید ہے, وہ ممبر فائنانس رہا, رانا شکیل جازب بھی, تو ان سے بھی میں نے کافی دوستوں کے کام لیے. اور میں نے کم از کم 15 سے 20 دن میں لگاتار اپنا یہاں بیٹھا رہا سی ڈی اے ورکر کے لیے نیشنل کلب, اور ان کے سارے معاملات کروا کے میں وہاں سے اٹھا تھا. تو مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس ان لوگوں کا. یہ تھوڑا سا آپ نے بشپ صاحب آپ نے ہماری رہنمائی کرنی ہے کہ ہمیں کوئی جگہ مل جائے جو سی ڈی اے کی پڑی ہو, اور اس حساب سے ہم اپنا جو ہے نا اپنا یہ آگے حکومت بنتی ہے تو ہم پروسیس شروع کر دیں. پرائم منسٹر جو منسٹر انٹیریئر چیئرمین سی ڈی اے کو لکھے گا, تو ہمیں جب ہمارے ہاتھ میں جگہ آ جائے گی تو بلڈنگ بذات خود کھڑی ہو جائے گی. اور ہمارے جو ڈونر ہیں ان کی ایک شرط ہے کہ وہ جب پروجیکٹ بنا کے دیتے ہیں وہ 10 سال خود چلائیں گے. 10 سال پروجیکٹ کو خود چلائیں گے. 10 سال کے بعد وہ ہینڈ اوور کر دیں گے, چاہے اسکول ہو یا ڈسپینسری ہو یا کمیونٹی سینٹر ہو. اچھا اس کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ کرے یہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں, پھر 5 آدمی ہمیں یہاں چاہیے ہوں گے, آنیسٹ بزرگ اچھے لوگ جو دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں. وہ بزرگ ہمیں چاہیے ہوں گے کہ جن کے سپرمین میں یہ کام سارے آگے بنے. اور اس کے بعد اللہ نے چاہا تو ہم آگے بھی بڑھیں گے. پھر ہم اس کے دوران ہمارے اگلا پروجیکٹ ہے ہمارے پیس والنٹیئرز کا ہمارا پروجیکٹ ہے کہ جس میں ہم دیکھیں گے, ہم ان بچوں کو دیکھیں گے جنہوں نے میٹرک میں اچھے نمبر لیے ہیں, تاکہ کوئی ڈونر ان کو اٹھا کے نہ ماسٹر پی ایچ ڈی تک وہ اپنے پاس لے لے. یہ ہمارا پروجیکٹ ہے. تو کیونکہ بچے میں نے ہمیشہ دیکھا کہ پتہ کیا لال ہمیشہ گودڑیوں ملتے ہیں. آپ جتنی بیوروکریسی اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا کسی نہ کسی دیہات سے کسی نہ کسی کسٹی بستی سے تعلق ہوگا, کیونکہ جن لوگوں کو سہولتیں ملتی ہیں ان کے بچے نہیں پڑھتے.
جن کے پاس سہولتیں نہیں ہوتی، ان بچوں کا شوق ہوتا ہے کہ ہمارا بھی گھر ہو، ہماری بھی گاڑی ہو، ہماری بھی اچھی لائف ہو، ٹھیک ہے نا، پھر وہ بچے پڑھتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں. اب جب میٹرک تک تو کسی نہ کسی سے والدین پڑھا لیتے ہیں، میٹرک کے بعد ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ بچے جو اچھی پوزیشن میں آئیں گے، ہماری خواہش ہوگی کہ ہم اپنے ڈونر سے کہیں کہ ان بچوں کو اڈاپٹ کر لیں اور پی ایچ ڈی تک جو ہے نا ان کو، جیسے ہم نے کراچی میں کیا. کراچی میں بھی ہمیں اعزاز حاصل، ہمارے ادارے کو، ہمارے ویب سائٹ وزٹ کیجئے گا، اعزاز حاصل ہے کہ فادر پال مجھے ملے کہ شاہ صاحب، مشرف کا دور تھا، مشرف سن جوزف کے پڑھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ایسے کریں کہ آپ اپنا نا سن پیٹ، سن جوزف ایف سی ہمیں جو ہے نا ہمیں واپس دلوائیں. تو میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے. اپنا فادر صاحب آپ نے بڑا اچھے موضوع کوشچن کیا کہ سن جوزف کراچی کا پڑھا ہوا مشرف. تو میرا تلہ کہ ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں. تو کریم مالک نے کرم کیا کہ سن پیٹ، سن جوزف ایف سی کالج اس انٹرنیشنل پیس کلب نے واپس آپ کی یونٹ کو دلایا ہوا. اور پھر وہ میں ذکر کر رہا ہوں، وفات پا گیا ہیں بشیر اعجاز صاحب، عنایت صاحب نا. تو انہوں نے چاچا پاکستان میں ہمارے لیے بہت بڑے، ہمارے ادارے کے لیے بہت بڑے ایک ایونٹ رکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے محسن ہیں. حالانکہ ہم ان کے محسن نہیں، ہم اپنے محسن ہیں. ہم اپنی ذات کے اوپر احسان کر رہے ہیں، ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے، ہمارے کسی پہ احسان نہیں ہے. ہم اپنی دنیا اور اپنی آخرت سنوار رہے ہیں. نیکی جو ہوتی ہے نا، نیکی، اس کو موت نہیں آتی. سچائی اور اچھائی کو موت نہیں آتی، یاد رکھنا. کچھ دیر کے لیے آندھی یا گرد گواہ پڑ جاتی ہے، لیکن جب ابر رحمت جب بارش ہوتی پھر اسے چہرہ نکھرتا ہے. سچائی کو موت نہیں آتی. تو بیٹا میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ینگ بچیاں، سارے بچے بیٹھے ہوئے، بچوں بزرگوں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا. اب آپ نے ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، آپ نے آگے بڑھنا ہے. آپ نے اپنی کمیونٹی، اپنے خاندان اور اپنے ملک کا فخر بننا ہے. اور لوگ فخر سے کریں گے جیسے ڈاٹر آف پاکستان، سن آف پاکستان. اور دنیا کے کسی ادارے میں جب آپ کے ملک کا نام لیا جائے گا تو وہ آپ کے ملک کا نہیں، وہ آپ کے ماما کا نام لے رہے ہوں گے. کہ ملک جو ماں ہوتے، ماں دھرتی ہوتی ہے، تو آپ اپنی ماما کا خوش کرو گے. اس لیے یہ یاد رکھنا، مشکل جو ہے نا، مشکلیں اس طرح آسان نہیں ہوتی. ایک بزرگ آدمی کسی کمیونٹی اپنا کسی گھر میں گیا تو وہاں ایک خوبصورت نا ڈرائنگ روم میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا. تو وہ بزرگ آدمی تھا، عارف آدمی تھا. تو وہ کہنے لگے کہ آپ بیٹھیں تو میں ذرا آپ کے لیے پانی وانی لے آتا ہوں. تو اس نے پتھر سے بات کی، تو یہ یہاں کیسے آ گیا؟ اس نے کہا جی میں ایک اونچے پہاڑ کے نوک پہ ایک نوکیلا پتھر تھا، اور میں مجھے فخر تھا کہ بڑی شاعر ہوں میں. اور تکبر سے ایسے ہوا، زلزلہ آیا، میں وہاں سے ٹوٹا، گرتا 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 چشمے میں. کئی ہزار میں نے چشمے کے تھپیڑے کھائے. چشمے سے سیلاب آیا تو اس میں نالوں سے دریا نے جب سیلاب آیا تو اس نے مجھے باہر پھینکا. تو یہ جو لوگ پکنک کے گئے ہوئے تھے، ان کو میں خوبصورت لگا، انہوں نے اٹھا کے مجھے یہاں رکھ دیا، کیونکہ میری نوکیں ساری ختم ہو چکی تھی. تو لہٰذا کسی کی نوکیں ختم ہونے کے لیے کشٹ کاٹنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جاگرتے کاٹنے پڑتے ہیں. سارا خاندان سویا ہے، بچی لائٹ نہیں ہے، موبائل پہ پڑھ رہی ہے. چراغ جلایا، موم بتی پہ، کینڈل پہ پڑھ رہی ہے بچی. تو یہ اس کی نوکیں، وہ خود نہیں جاگ رہی، وہ اپنی پوری نسل کا مقدر جگا رہی ہے. وہ اپنی پوری نسل کا مقدر وہ بچہ جگا رہا ہے. بیٹا اپنے والدین جیسا نہیں بننا، کیونکہ میرا تجربہ ہے اسلام آباد کی کس اپنے مسیح بھائیوں کے لیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا، غفلت کا مظاہرہ کیا انہوں نے. کیونکہ میں جہاں بھی گیا ہوں، وہاں کراچی میں ایسی چیز نہیں، میں بڑا کام کیا، لاہور میں بھی کام کیا، لیکن کراچی میں زیادہ کیا. وہاں نمبردار کوئی نہیں ملا مجھے، وہاں کوئی چودھری نہیں ملا. لیکن یہاں میں دیکھتا ہوں یہاں نمبردار بھی ہیں، چودھری ہیں. ان کی اپنی کھچا تانی کی وجہ سے نا ڈونر بھاگ جاتا ہے. جو کچھ کام کرنا چاہتا ہے وہ ان کی وجہ سے لیگ پولنگ سے بھاگ جاتا ہے. تو یہ ہے کہ مجھے وہ 5 بزرگ چاہیے جو اس قوم کے لیے چاہتے ہیں کہ آنے والی چند سانسیں ہم اپنی قوم کو دے جائیں. تو وہ بشیر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ضرور اپنا اس پہ نظر ثانی کریں، اس پر ورک کریں. اور دوسرا، کریم مالک نے چاہا، پروگرام ہمارے مختلف قسم کے ہیں،
تو وقت سے پہلے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انڈر پروسیس ہے. آپ تو اس میں ویسے بھی شامل نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ آج میں نے کہہ دیا تو آپ شامل ہیں, آپ اس میں ہیں انشاءاللہ, آپ اس میں ہیں. باقیوں کا کام شروع ہوگا تو آپ کا بھی ضرور ہوگا, ضرور. اور باقی آپ کی خوشی, جس کو جی چاہیں اس کو سپورٹ کریں, اس کو ووٹ دیں. ہمارا وائٹ کلر ہے, یہ وائٹ کلر امن کا ہوتا ہے. یہ جو ہمارا یہ نیلا رنگ جو ہے یہ فطرت کا, یہ خداوند کا, اللہ کا رنگ ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا یہ جو ریڈ کلر ہے, یہ ریڈ کلر حرارت ایفیکٹس کا ہے, جد و جہد کا ہے. جد و جہد ہم کریں گے, پیسفل طریقے سے کریں گے, اور قدرت ہماری مدد کرے گی. اور لاسٹ میں اپنے بھائیوں بیٹیوں سے یہاں کہوں گا, یہاں سب لوگ کھڑے ہو جائیں, کیونکہ ہم نے ایک مہم چلائی ہوئی ہے ہر جگہ پہ کہ ہمارے جو یوکرین کے بھائی ہیں ان کے ساتھ, مسیحی بھائی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا, ہنستا بستا یوکرین کو اجاڑ دیا گیا. تو ان کے لیے آواز ہم ہر جگہ اٹھا رہے ہیں. تو میرے بیٹیاں سب لوگ کھڑے ہو جائیں, بینر کی آپ لوگ ایک پک بنا لیں, بشپ صاحب آپ اس میں شامل ہو جائیں, اور پیس ولنٹر آپ شامل ہو جائیں, آپ اس میں چلے جائیں. میرے بھائی اس سائڈ پہ ساتھ کھڑے ہو جائیں, ادھر ہی یہاں سے پک بنا لیں, مجھے دل میں بنا دیتا ہوں, آپ چلے جائیں. تھینک یو جی, اللہ حافظ. سر جی پاسٹر صاحب آپ کو بھی آگے بلا لیں, ابھی لائیں. ایک سائڈ ڈیلا آ جائیں, آ جائیں گے. پاسٹر صاحب آ لگ گیا سر, کیونکہ یہ ہمارے نہیں تو پھر میں بھی نہیں کروں تو بلاوے نہ دیں نہیں لگتی. بس بس چرچ, ہاں جی ہاں جی چرچ خدمت ہی سر, وہ بچوں نے پڑھانا بس. بچوں سٹڈی گھر کے کام کاج. اچھا, وہ ایک پوائنٹ میں بھول گیا کہ میں ان سے کہوں گا کہ ایک لسٹ بنا لیں, کیونکہ انشاءاللہ ہم نے پروپوزل دی ہوئی, وہ بھی میں نے جانا ہے اس میں اپریل کے فرسٹ ویک میں یا مئی کے لاسٹ ویک اور مئی کے فرسٹ ویک میں نے جنیوا جانا ہے. تو وہ میں لے کے جا رہا ہوں پروپوزل. یہاں جتنی بیوہ ہیں نا, یا وہ بچے یتیم جن کا ماں باپ نہیں ہے, ان کی لسٹیں بنا لیں. ان کے لیے بھی ہم ایسا کام کر رہے ہیں کہ شاید والدین بھی نہ کر سکیں. وہ ہمارا پروجیکٹ ہے آپ لوگوں کے لیے. ہاں, اور لوگ ان کا رہن سہن, ان کی ایجوکیشن, ان کے ڈریسنگ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ رچ مین ہے, یہ لاوارث نہیں ہے, نہ بیوہ ہے, نہ یتیم ہے. میرے اللہ نے چاہا ویسا ہوگا, وہ ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر کام. ٹھیک ہے جی, جو میں نے کہا وہ شاہ صاحب نے بتا دیا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ ریچ مین نہیں ہیں, غریب لوگ ہیں. ہم ان لوگوں کی ہیلپ کے لیے کام کریں گے. اسکول کے لیے جو میں نے کہا وہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے, کہتے ہیں وہ کریں گے. ٹھیک ہے, کو تھوڑا سائڈ پہ کرتے ہیں. آپ بنا, یہ لائٹ نہیں آئی.